जिंदगी अल्लाह बनाते हैं और अल्लाह बनाने का रास्ता अमाल है, सही अमाल पर अल्लाह बनाते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बनाते हैं। इतने छोटे छोटे अमाल पर वादे हैं। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बु अन युवस्सिअ अल्लाह फी रिज़्क़ी, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ को खोल दे, मेरे रिज़्क़ को तंगी दूर हो जाए। आसान तुम अला तहारत युवस्सि फी रिज़्क़ी, हमेशा बवुज़ू रहो, तुम्हारा रिज़्क़ खोल जाएगा। ये किसका बताया हुआ नुस्खा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं इस्तेमाल करते। बवुज़ू रहना कोई मुश्किल है? कितना पाक साफ रहोगे। इधर शायद बेटा होगा, एक आदमी है, इसका बेटा अमेरिका में है, मुझे किसी ने बताया, फिर मैं उसकी दुकान पर गया इधर चुंगी में कि ताकि उनसे सुन लूं। अमेरिका बेटा वहां एक स्टोर में है अमेरिका में। फिर उसने मैंने उनके जुबान से खुद इन कानों ने सुना कि वहां अमेरिका में ये 4-5 महीने पहले की बात है, बाज लोग वो क्वारंटीना में डालने के लिए वो जाते नहीं है तो टेस्ट करने के लिए, तो बाज का टीम होता है और वो होता है पुलिस वाले, रास्ते में लोगों को घेरा डालते हैं और सर पर वो रखते हैं कि है या नहीं। वो उसने बताया मुझे कि मेरा बेटा कहता है कि 90 आदमी थे, सब में शिकायत निकली कोरोना की, और मुझ पर जब मशीन लगाया कुछ भी नहीं, दोबारा लगाया फिर मुझे कहा तुमने कौन सी दवाई इस्तेमाल की? मैंने कहा मैं 5 वक्त वुजू करता हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा उनसे कि तुम भी इन जैसा करो ना। हमारे साथ खुदा की कसम ऐसे नुस्खा जो अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन मुसलमान इस पर यकीन नहीं। एक वुजू से तुम्हारा, एक इस्तिग़फ़ार से खुदा की कसम तुम्हारे सारे मसले हल होते हैं। यकीन करो, तुम 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार रोजाना पढ़ लिया करो। नबी का बताया हुआ नुस्खा है, पक्का हदीस है, सारे परेशानियां दूर होती है। इधर मैं मरकज वुजू की जगह पर जा रहा था, बाहर बयान था, एक आदमी आप जैसे उम्र का था, 40-45 साल। मुझे कहा तुम्हारे 2 बातों से मुझे बड़ा फायदा हुआ। एक, तू वुजू में पानी कम इस्तेमाल पर बहुत जोर देता है, मैं हर वक्त बयान में ये याद रखो मेरे प्यारे भाई। मैंने पहले कहा कि जो बात सुनो अमल की कोशिश करो, सुना और अमल नहीं करता ये तो यहूदियों का रास्ता। इल्म आ गया लेकिन फिर भी बेपरवाही चलता है। आज तू नियत करो, वो कहता है मैं वुजू पर 2 लोटे इस्तेमाल करता, अभी मश्क शुरू की आधे लोटे पर वुजू बनाता हूँ। खुदा की कसम मैंने अपने नमाज में जबरदस्त नूरानियत पाई। किस किस की नियत है कि इंशाल्लाह पानी कम इस्तेमाल करें, मश्क शुरू करो। तुम देखो अपने नमाज में, दूसरे नौजवान ने मुझे कहा कि मुझे वो वसवसे ज्यादा आते थे, जब पानी का इस्तेमाल किया मेरे सारे वसवसे खत्म हो गए। ये नुस्खे है। दूसरी चीज बताई कि जब से मैंने 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार शुरू किया, मेरा कोई काम अटकता नहीं, कोई काम। ये तजर्बा तो दूसरी बात है, असल बात तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उसने बताया है कि अल्लाह हर तंगी से निकालेगा। तुम पाबंदी से करो तो सही, अपने गुनाहों को याद करके इस्तिग़फ़ार करो, बैठ कर करो, 20 मिनट लगते हैं। बेहतर इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस्तिग़फ़ार करो, अमाल करो, नमाज सही पढ़ो। नमाज पर बनी हुई है नमाज, ये बार बार ये बात सुनो, बनी हुई है नमाज इंसान की वो इस्लाह कर सकती है जो 1000 पीरा और मुर्शिद नहीं कर सकते। पहले भी मैंने कहा ये मश्क शुरू करो मेरे प्यारे भाइयों। आज से जब सूरह फातिहा पढ़ो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक मौलवी साहब ने अभी 1-2 महीने पहले ख्वाब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तबलीग कैसे करूं। किसी ने कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तौर पर करो। इसका क्या मतलब? इय्याका नअबुदु का माना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने किया है, या अल्लाह जैसे तुझसे डरता है ऐसा किसी से नहीं डरेंगे। या अल्लाह जैसे तुझसे मोहब्बत करते हैं किसी से नहीं करेंगे। या अल्लाह जैसे तेरा मानते हैं ऐसा किसी से नहीं मानेंगे। ये 3 बातें इय्याका नअबुदु में आ गई। ये तुमने दावा किया, या अल्लाह ये बात आसान नहीं है, मुश्किल, व इय्याका नस्तईन, फौरन या अल्लाह इसी बात में तू मेरी मदद कर। मैंने दावा किया, तू मुझे ऐसा बना दे। किस किस की नियत है कि कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ते वक्त इसी सोच से
ابھی پیر صاحب فرماتے تھے عصر سے پہلے مشورے میں کہ یہ نماز میں یہ توجہ برابر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ سوالات دعا کو کہتے ہیں، نماز تو سارا اللہ سے مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتی ہوئی اس تصور سے پڑھو، یا اللہ میں تو 1 سال کا بچہ ہے، خود نہیں جا سکتا ہے، کسی نے اس کے دونوں انگلیاں پکڑے ہیں، اس کو جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے میں نے چھوڑ دیا تو گر جائے گا، یا اللہ اگر تم نے ہمارے انگلیاں چھوڑ دی ہم ایک قدم بھی خدا کی قسم صحیح نہیں اٹھا سکتے۔ سورہ فاتحہ اس دور دیکھو کہ تمہاری زندگی بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ رکوع سجدے میں خاص کر، یہ میں نے پہلی بھی کہا، یہ ہمارے جوان بچے مجھے اپنے مسجد میں امام بس جوان ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کو بددعا دیتی۔ رکوع کیا ابھی سر اٹھائے نہیں، سجدی کیا سجدے سر اٹھائے نہیں، پھر تھوڑا سا نماز پر وقت لگاؤ، تھوڑا سا رکوع میں جاؤ، سبحان ربی العظیم، پاک ہے رب میرا جو بہت بڑا ہے، دل میں کہو یا اللہ رب منا ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، میری تو چھوٹی ضرورت ہے، یا اللہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کر۔ زبان پر یہ پڑھو، دل میں مانگو، سجدے میں سر لگاؤ۔ سب سے زیادہ انسان اللہ کو جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کے حالت میں۔ نفلوں میں سنتوں میں 7 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ 13 مرتبہ پڑھو، سجدہ لمبا کرو، اور پھر سبحان ربی الاعلی۔ ایسا کتابوں میں لکھا ہے کنز العمال میں، سجدے میں یہ تصور سے سجدہ کرو جیسے اللہ کے قدموں کے درمیان میں نے اپنا سر رکھا ہے۔ کتنی عاجزی ہے کسی کے سر کے قدموں میں اپنا سر ڈالنا، یا اللہ میں نے یہ سر ڈالا ہے، تو بہت بلند ہے، میرے تو تھوڑی ضرورت ہے، یا اللہ میری ضرورتوں کو بھی پورا کرو اور میری تربیت فرما۔ یہ دیکھو تم ایسا نماز شروع کرو کہ تمہارے زندگی کیسے چینج ہو جاتی۔ کس کی نیت ہے انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، نماز پر کوشش کرو، صحیح نماز اور جماعت سے پڑھو۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کئی دفعہ یہاں بھی کہا ہے، ایک مسجد میں امام ہوں، ظہر کو میرے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بعد میں پڑھنے والے ان کو حساب کرو تو 2/3 بعد میں اکیلا پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم 5 روپے کا نقصان بھی نہ سمجھتے کہ ہم سے جماعت چلی گئی، حالانکہ ابو بکر وراق بہت بڑے شخصیت، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے یہ قصہ لکھا ہے، حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کہا کہ مجھے واپس کر دو، کیا بات ہو گئی؟ مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے۔ کتنے؟ لوگ حیران ہو گئے کہ 700 بڑے گناہ تو ایک فاسق فاجر، پتہ چلا کہ اس کی جماعت کی نماز رہ گئی ہے۔ تو وہاں شیخ الحدیث صاحب نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک روایت ہے، حدیث ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 گناہ کبیرہ گناہ آدمی نے کیا۔ کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ صبح کو اکیلا ٹکرے مارتا ہے۔ حالانکہ فجر کی نماز، یہ جوانوں سے درخواست ہے، جو بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا خدا کی قسم مسلم شریف سارا دن اللہ کی حفاظت میں۔ کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائیو تھوڑا سا اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو، نماز پر کوشش کرو، تنہائی میں ذکر کرو، 15-20 منٹ اللہ کے ساتھ نشست لیا کرو، اپنی ضرورتیں بتاؤ، بیوی کے ساتھ باتوں میں مزہ، دوستوں کے ساتھ، کبھی اللہ کے ساتھ بھی مزہ آیا؟ وہ کریم ذات جو ساری ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں، اس کا لحاظ نہیں رکھتے، باپ کا لحاظ رکھتے بھائی کا، لیکن وہ بڑے کا لحاظ۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، نوح علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں بدبختو اتنے بڑے اللہ کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ عبد الوہاب صاحب نے ہمارے حلقے کا جوڑ تھا، ہر انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، مرد ہو عورت ہو۔ ابھی اللہ ناراض ہے ہم لوگوں سے، نبی نے نشانیاں بتائی ہے، حدیث ہے کہ جب اللہ پاک اس امت سے ناراض ہو جائے گی تو پچھلے امتوں جیسے زمین میں نہیں دنساتے۔ اذا غضب اللہ علی امت لا يعذبهم خسفا ولا مسخا، ان کی چہرے وہ بدلتی نہیں ہے، پہلے امتوں کی شکلیں بدل دی، خنزیر بنایا ہے، قرآن میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر بنائے ہیں،
خنزیر. لیکن اللہ ناراضگی کی 3 نشانیاں بتائی, توجہ سے سنو. ولیکن قلت امطارها, بارشیں کم ہو جائیں گی. بارشیں کم ہے یا زیادہ ہے؟ کتنے سالوں سے بارشیں فصل صحیح نہیں ہوتی, یہ اللہ کے ناراضگی کے نشان ہے. وغلت اسعارها, اور دن بدن چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی. وَيُوَلِّ عَلَيْهَا شَرَارَهَا, برسر اقتدار لوگ, بدترین لوگ اللہ لے کے آئیں گے جب اللہ نیچے لوگوں سے ناراض ہو جائے. ابھی نیچے لوگ حکومت سے شکایت کرتے ہیں, خود اللہ کو راضی کرنے میں نہیں لگتے کہ اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے. ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کی غلطی ہے. میرے پیارے بھائیو, آج تو ایک فیصلہ کر لو. مولانا محمد عمر پالن پوری نے فرمایا ہے, جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے خدا کی قسم ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن اس پر کوئی گناہ ہوتی ہے. لیکن توبے میں 4 شرطیں ضروری ہے. کتنے؟ 4 چیزیں ضروری ہے. کتنے؟ اگر کرنا ہے تو بتاؤں گا, نہیں کرنا ہے تو پھر کیوں بتاؤں. کس کس کی نیت ہے؟ ہاں, ایسا توبہ کریں گے. یہ جتنا بھی انسان کو معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, اس پر ندامت ہو, یا اللہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا. یہ میں نے جتنی بھی انسان کو ملی یہ بات گناہ کی مجھ سے ہو گئی, یہ غلط میں نے دیکھا ہے, غلط سنا ہے, غلط بولا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اس پر دل میں ندامت ہو کہ یہ میں نے پچھلے جو کیا ہے اس پر نہ دیکھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت فی الحال میں گناہ کو چھوڑ دے, جتنے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نافرمانی ہے اس کو نہیں کروں گا. مر جاؤں گا لیکن اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا. آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو. آئندہ 3 شرطیں یہ ہے, اور 4تھی شرط یہ ہے اگر کسی کا حق آیا ہے اس کو ادا کرو یا معاف کرا دو. اگر نمازیں چھوڑی ہے تو اس کی قضا لاؤ. یہ 4 شرطیں ہیں. ایک پچھلے پر ندامت, موجودہ وقت میں گناہ چھوڑو, آئندہ نہ کرنے کی عزم, اور جو حقوق رہ گئے اس کو ادا کرو. کسی کے انسان کا عجیب بات بتاؤں, اللہ ہمیں غیبت سے بچائے. تفسیر روح المانی بڑا معتبر تفسیر میں, اس میں لے کے اگر کسی آدمی کی غیبت کی ہے تو اس کا بھی دوائی نبی نے بتایا. ہمارا نبی ایسا شفیق ہے, کبھی خیال آیا کہ مجھ سے تو کسی کی غیبت ہو گئی, اور غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے, لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ. تو کفارۃ من اختبتہ ان تستغفر له, جس کی غیبت کی سمجھا کہ میں نے اچھا, یا اللہ جس آدمی کی میں نے تو اس کو معاف کر دے. جس کی غیبت کی اس کو معافی, اللہ سے معافی مانگے تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا. کرو گے نا؟ اور اللہ کے حقوق رہ گئے اس کو ادا کرنے میں. یہ اعمال والی زندگی سے دنیا جنت بنتی ہے. خدا کی قسم یہ گارنٹی ہے. آج جو ہم پریشان ہیں یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ بڑا تنہا نہیں ہے, میرا بڑا گھر نہیں ہے, میرا کوٹھی نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے. سب سے دین کی کمی ہے. کسی میں کتنی فیصدی کی, لیکن کوئی بھی, مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے, بڑے بڑے بزرگ لوگ مجھے بزرگ کہیں گے, خدا کی قسم یہ بات حق کہتا ہوں کہ ابھی مولانا یوسف رحمہ کسی بات میں بھی پورا دین نہیں ہے اس زمانے میں, اور کمی محسوس بھی نہیں کرتے. اگر محسوس کرتے تو دنیا کی کمی, دین کی کمی احساس بھی نہیں ہے. کراچی میں واسع منظور صاحب, اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے, بڑے آدمی تھے. ہم صومالیہ میں جا رہے تھے 97 میں, ہمارے ساتھ مذاکرہ کر رہا تھا کہ کراچی میں ایک آدمی تھے, تبلیغ میں بھی بہت پیر رہے تھے, لیکن اس کے حالات پریشان کن تھے, بند ہی نہیں تھے. تو میں نے سوچا کہ اس کا تار کہاں کٹا ہوا ہے. اس کا تار سمجھ میں آئی, اس کا تار. تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے. اس کی والدہ تبلیغ پر نہیں, ویسے والدہ کو ناراض کیا. تبلیغ کے بارے میں بھی یہ سنو, بعض لوگ غلط فہمی میں ہے. صاف کراچی کے وہ آپ کے مسائل کا حل یوسف لدھیانی صاحب کے 10 جلدوں میں کتاب ہے. ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے, ماں باپ کی مرضی نہیں ہے تو اس کو تبلیغ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. وہ کتاب خود آپ دے سکتے ہیں. اگر ماں باپ بسترے پر بیمار پڑے ہیں, کوئی اور بیٹا نہیں ہے, تو پھر تو حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے. لیکن اگر یہ ماں باپ اس بیٹے کو دنیا کے لیے 4 سال کے لیے بھی فارغ کرتے لیکن تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے, ایسے ماں باپ کا ماننا گناہ.
ایسے ماں باپ کا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب اوپر والا ناراض ہوتا ہے یہاں بھی نیچے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن تو ہمارا بھی میرے پیارے بھائیوں کہاں تار کٹا ہوا ہے۔ ابھی جوڑ میں یہ بھی بتایا کہ علماء سے مسائل سیکھو، حلال حرام کا 80% فی دین حرام غذا کے وجہ سے آتی ہے۔ تمہاری غذا صحیح نو کمائی، کنز کا شرح ہے معدن الدقائق، اس میں لکھا ہے ام المحبہ ایک عورت ہے، کون ہے؟ توجہ سے سنو، یہ کاروباری